حیدرآباد دکن کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں. میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے آپ حضرات کے سامنے انقلابی خطاب پیش کرنے کے لیے دعوت سخن زحمت خطاب دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد شہزادہ رسول اولاد مولائے کائنات فرزند غوث اعظم پیر سید آل محمد صبر پاشا دامت برکاتہم العالیہ حیدرآبادی سے کہ سرکار تشریف لائے اور اپنے ولولہ انگیز میں پرجوش شعلہ بار خطاب پیش فرما کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. الفاتحہ الی نبی احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی وارث حالہ ومظہر کمالہ مرشدی وسیلتی محی الدین الغوث العظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل الطیبین الطاہرین واصحابہ الاجمعین اکرمین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الی النبی الحبیبہ الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسول امین الحبیبہ الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، سبحان اللہ. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو، پنج وقتہ سلامیاں بھیجو. اور یا رسول اللہ، ہم نے بھیجے درود کے تحفے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجے درود کے تحفے، آپ جنت کی چابیاں بھیجو. سبحان اللہ. آپ جنت کی چابیاں بھیجو. آپ جنت کی چابیاں بھیجو. یا نبی، اپنے پاک ہاتھوں سے. یا نعرہ نبی، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری عرص حضور ناصر ملت. یا نبی، یا نبی، اپنے پاک ہاتھوں سے بھوکی امت کو روٹیاں بھیجو. یا نبی، اپنے پاک ہاتھوں سے
भूखी उम्मत को रोटियां भेजो और छिन गए ताजदारों के, वाह वाह छिन गए ताजदारों के, या रसूल अल्लाह अपने पैरों की जूतियां भेजो, अपने पैरों की जूतियां भेजो। और जनाबे पीर सा अब कोई आका हो नहीं सकता, जनाबे पीर सा अब कोई आका हो नहीं सकता। ये वो आका हैं जिनका मिसल पैदा हो नहीं सकता। और जनाबे पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का। इस शेर को याद रख लें, मैं आगे आऊंगा इस पर। जनाबे पीर ने जिम्मा लिया है पर्दा पोशी का, गुलाम उनका किसी सूरत में रुसवा हो नहीं सकता, गुलाम उनका किसी सूरत से रुसवा हो नहीं सकता। और मजे की चीज है कामिल मोहब्बत गौसे आजम की, मजे की चीज है कामिल मोहब्बत गौसे आजम की, नहीं तो जिंदगी में लुत्फ पैदा हो नहीं सकता। और इस शेर को ताजदार अहले सुन्नत पीरो मुर्शिद वालिद माजिद शहजादे गौसुल आजम खतीब दक्कन सैयदी मौलाई मुर्शिदी कादिम बादशाह कादरी अलैहि रहमत और रिदवान बड़ी मोहब्बतों से पढ़ा करते और कहते कि इस शेर का मफहूम अगर समझ में आ जाए तो तुम्हें दीन इस्लाम अहले सुन्नत का अकीदा मिल जाए। बड़ी गौर और फिक्र से सुने कि उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने, वाह वाह वाह, उनके पीछे जा रहा हूं मैं खुदा के सामने, कितनी मुश्किल राह में और कितनी आसानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी मुश्किल राह में और कितनी आसानी मुझे। वाह। आज का इस अजीम शान जलसा जो गुजरात की सरजमीन पर बड़ौदा शहर में मुनक्किद हुआ, बज़िमन उर्से मुबारक हजरत पीरजादा सूफी सैयद अली मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह सूफी नासिर मिल्लत और जिनको सूफी गुजरात भी कहा जाता है। ये वो हस्ती है जिनकी जिंदगी अल्लाह रसूल के रास्ते पर गुजरी। ये वो सादात हैं जिन्होंने खरिया खरिया फिरकर इस्लाम का चिराग रोशन किया है। ये वो खानदान हैं जिन्होंने, जिनके अजदाद किराम ने सरकार हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आकर हिंदुस्तान में इस्लाम की मशाल बुलंद। ये वो खानदान है जिसको दो निस्बतें हासिल हैं। एक तो ये हसनी सादात हैं, सरकार सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नसब से है, और इनको सिलसिले तरीक़त बैत व खिलाफत सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान से मिला है। सुभान अल्लाह। और ये क्या कम करामत कहूं सूफी नासिर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की कि आज छठी शरीफ सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का उर्स और उनके आशिक मैं कहूं मोरिस का उर्स अजमेर में, तो वारिस का उर्स बड़ौदा में। फनाफिश शेख इसी को कहते हैं कि सरकार
غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی تاریخ ملی. اب ان اولیاء کرام کی کرامتوں کو، خرق عادت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا سفر کراؤں. آپ حضرات میرا ساتھ دیں اور اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. حضرت قبلہ موجود ہیں، انشاءاللہ سادات کرام کا مجمع ہے. اسٹیج پہ باپو لوگ ہیں. سنا باپو تھوڑا دور والوں کو کہتے ہیں، یہاں باوا کہتے ہیں. تو سادات کرام ہیں. تو ان کی موجودگی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ بتا. بات سیدھے راستے پہ ہو جائے تو بات سمجھنے آ گئی. بات سیدھا راستہ جو تجھ تک آتا وہ، تو اللہ رب العزت نے کہا وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صِرَاطَ الَّذِينَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا. سیدھا راستہ اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. تو یا رب العالمین یہ انعام یافتہ تیرے کون ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے آگے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین. سبحان اللہ. نبی، صدیق، شہداء، صالحین، یہ کیٹیگری اللہ رب العزت نے بتا دی کہ یہ انعام یافتہ ہیں، ان کے راستے پہ چلو. تو نبیین کا معاملہ یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. سید الانبیاء آ گئے، 1,24,000 کم و پیش انبیاء، رسول، پیغمبروں کے امام آپ کے اور ہمارے آقا و مولا تشریف لا چکے. انعام یافتہ گروپ آ چکا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، سب کے سردار آ چکے. اور سرکار سب سے آخر میں آئے، مگر نبی رحمت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ تھے. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب بچے صدیقین، شہداء و صالحین. اب انعامی یافتہ گروپ قیامت تک رہے گا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے رہے گا. صداقت ملی تو رحمت للعالمین کے صدقے ملی، شہادت ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملی. اگر کوئی صالح بنتا ہے تو رحمت للعالمین کے نالین کے صدقے بنتا ہے. اب دو کیٹیگریز، 3 کیٹیگری ہے، 3 حصے ہیں. تو اب یہ انعام یافتہ گروپ کون ہے؟ تو سب سے پہلے کون؟ تو سب سے پہلے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو عمل کر کے بتائے، وہ مقدس جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے. اور صحابہ کے 2 معاملات ہیں، ایک تو طریقے صحابہ اور ایک عقیدے صحابہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سرکار. سبحان. اب طریقے صحابہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ کے بتائی، صحابہ نے طریقے پہ عمل کیا، نماز پڑھ لی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کے بتایا، صحابہ نے روزہ رکھا. آقا نے قرآن پڑھی، انہوں نے قرآن پڑھ لیا. الغرض
جتنے طریقے فرائض کے واجبات کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سکھاتے جاتے، ان کے پیارے صحابہ سیکھتے جاتے، طریقے پہ عمل ہو رہا۔ تو آقا نے ان کو طریقہ سکھایا، انہوں نے طریقے پہ عمل کیا، مگر ہمیں صحابہ کے طریقے اور عقیدے پہ بھی عمل کرنا ہے۔ تو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کا طریقہ، وضو کرنا سکھاتے تو صحابہ وہ طریقہ سیکھ لیتے۔ اور عقیدے صحابہ کیا تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ۔ آقا کلی فرماتے تو صحابہ اکرام وہ کلی کو چاٹ لیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ناک صاف کرتے تو صحابہ اکرام وہ پانی لے لیتے۔ یہودی نصرانی ایک مرتبہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک کانوے، ایک میسنجر آیا، ایک ان کا قاصد، وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ عرب لوگ ایک دوسرے پہ جھمٹیاں مار رہے ہیں، کوئی کسی کا دامن کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کا برتن کھینچ رہا ہے، ایک عجیب و غریب جنگ و جدال کا ماحول۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر رک گیا، کہیں عربوں میں جھگڑا تو نہیں چل رہا، وہ معاملات دیکھ کر رک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے معلومات کیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ رحمت للعالمین وضو فرما رہے ہیں، یہ ان کے اصحاب کرام ہیں، وہ وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اور کسی کو پانی نہیں ملتا تو وہ جس صحابی کے ہاتھ کو پانی لگ جاتا ان کا ہاتھ چاٹ دیتا۔ یہ ہے عقیدے صحابہ۔ اب لمبی فہرست ہے طریقے صحابہ کو، تو سارے لوگ بولتے نا، طریقے صحابہ پہ کس کو بھی جھگڑا نہیں ہے، اپنے پرائے باہر کے پورے آؤٹ سب مانتے، جھگڑا اس پہ کوئی نہیں کرتے، مگر عقیدے صحابہ کو کیوں نہیں اپناتے؟ کیا تھا عقیدے صحابہ؟ کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں حاضر ہیں، خطبہ چل رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، ادھر سے جنت کے دونوں جوان سردار آ رہے ہیں، ایک سرکار امام حسن علیہ السلام، دوسرے سرکار امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں بچے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، صحابہ کرام کے کوئی کھاندے پہ ہاتھ، کوئی کھاندے پہ پاؤں رکھ کر چلتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، سارے ان کو جگہ دے رہے ہیں، مگر رحمت للعالمین جیسے ہی ننھے شہزادوں کو دیکھا، کہیں صحابہ کی چوڑے جسموں پر سے چلتے ہوئے کہیں میرے شہزادے گر نہ جائیں، ان کو مار نہ لگ جائے، ان کو چوٹ نہ لگ جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ کے دوران بیٹھ گئے اور اپنے شہزادوں کو تکنے لگے، اپنے دونوں ننھے شہزادوں کو تکنے لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب سرکار امام حسن امام حسین تشریف لا لیے تو دونوں کو اپنے گود میں اٹھا کر آقا نے خطبہ دیا۔ ارے مسلمانوں، کبھی غور کیا جمعے کے خطبے کے وقت دوران خطبہ امام بیٹھتا ہے، سارے خاموش بیٹھتے ہیں، وہ کیوں بیٹھ رہا ہے؟ حسنین کریمین کے ادب میں بیٹھنا سنت رسول اللہ ہے، ان کی محبت میں بیٹھنا آقا کی سنت ہے، تو قیامت تک اس وقت تک
जुमा नहीं होगा, खुतबा नहीं होगा जब तक इमाम बैठेगा नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अजमत हसनैन करीमैन, अजमत अहले बैत। ये है अकीदे सहाबा। और अकीदे सहाबा तो शुरू हम उन जात से करेंगे जो सरकार पाक अलैहिस्सलातु सलाम के यार गार, सुभान अल्लाह, वो बुजुर्ग सहाबी वाह, जिनको मेरे आका ने कहा कि अबू बकर तुम मेरे दुनिया में भी दोस्त हो। वो सरकार अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। वो सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जाते मुबारका, उनकी बुजुर्गी, उनका मकाम सारे मुसलमान क़यामत तक वाकिफ हैं। मगर जब खानदान रसूल की बात आती थी तो सरकार अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में हाजिरी दे के पूछेंगे कि ए सिद्दीक अकबर बताइए मकाम अहले बैत क्या है। तो उनकी सीरत पढ़ने पर यह बात पता चल जाए कि जब हसनैन करीमैन मस्जिद नबवी में खेलते होते और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा हैं, मौला मुश्किल कुशा हैदर कर्रार बैठे हैं, तो सरकार सिद्दीक अकबर बुजुर्ग सहाबी उठते हैं और अपने शाने मुबारक पर हसनैन करीमैन को बिठा लेते हैं। न सिर्फ बिठाते हैं बल्कि उनके साथ झूमते हैं, उनको लेकर खेलते हैं और टिकटिकी बाने रहमत लिल आलमीन को देखते हैं। मेरे इस अमल से मेरे आका खुश हो जाएंगे, मेरे इस अमल से हैदर कर्रार अली मुर्तजा खुश हो जाएंगे। वो अबू बकर सिद्दीक जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, वो अशरे मुबश्शरा में अव्वल है, वो जन्नत का सर्टिफिकेट रखते हैं। उनका अकीदा जो ऑलरेडी जन्नती, उनका ये अमल सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने शानों पर लेकर खेल रहे हैं। ये है अकीदे सहाबा। हमें अकीदे सहाबा बताना है। अहले बैत का मुकाम सिर्फ मैं ये कह दूं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये हैं, बेशक क़यामत तक कहो तब भी उनके मुकाम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम उनका मुकाम इन अजिल्ले सहाबा के अमल से बता देते हैं। सरकार फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है। उलमा ने तो पढ़ा होगा, अवाम भी जानती है, मैं एक मर्तबा फिर कहूं कि खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी ममलकत के काम, खलीफतुल मुस्लिमीन मुसलमानों के काम करते हुए दफ्तर में बैठे। उनके साहिबजादे, अब होता है ना भाई, बाबा खलीफतुल मुस्लिमीन मिस्र के फातेह, जाहो जलाल, ऐसा कि खुद सहाबा उनको देख के कतरा के चले जाते। उनका वो मकाम, वो रोप, वो दबदबा, सरकार फारूक आजम के साहिबजादे उसी अंदाज में मौला अली शेर खुदा के शहजादे इमाम हुसैन से कुछ बातों में उलझ गए, कुछ बातों में उलझ गए और दोनों की उम्र शरीफ बहुत कम है। ये कहूं कि 10-10 साल के हैं। सरकार इमाम हुसैन ने देखा कि उलझने वाला तू कौन है, तू मुझसे बात कर रहा है, तू मेरे सामने खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं जानते कि मेरे वालिद अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब हैं। ये अली के शेर मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ जानता हूं, तेरे बाप को भी और तुझको भी जानता हूं। तो क्या जानते हैं?
تو کہا تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام. تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا غلام، یہی جانتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ وہ ننھے بچے کو غصہ آ گیا، ارے میرے والد کو ایسا بولے. وہ بھاگتے ہوئے گئے، سرکار فاروق اعظم کے پاس پہنچ گئے. اب سرکار فاروق اعظم کون؟ عشرے مبشرہ. عشرے مبشرہ کون؟ جن کو جنت میں جانے کا پہلے سے سرٹیفکیٹ ہے، ٹکٹ ہے. ان کو کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. انہوں آلریڈی دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جنت کی بشارت دے دیے. اب وہ فاروق اعظم صاحبزادے جا کے بولے تو چلو ٹھیک ہے بول کے پلٹنا تھا. نہیں، جیسا صاحبزادے جا کے بولے ایسا واقعہ ہوا. حسین ابن علی نے کہا میں ان کا غلام اور آپ ان کے نانا کے غلام. قلم رکھ دیے. بولے کہاں ہے حسین ابن علی؟ تو صاحبزادے بولے چلو. بابا کو آیا غصہ، ہڑبڑا کے اٹھے. بولے کہاں ہیں اسی وقت بولو. تو بولے فلانا میدان میں ہے. تو بولے مجھے لے کے چلو گے؟ تو بولے ضرور لے کے چلوں گا. فاروق اعظم بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے سرکار امام حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. 10 سال کے امام حسین علیہ السلام ہیں. اور جب یہ واقعہ دوسرے اصحاب نے دیکھا تو ان کا تو جلال سب کو معلوم تھا. سب پریشان ہو گئے کہ آج مسلمانوں پہ کیا آفت آنے والی ہے، کیا ماجرا ہونے والا ہے. خلیفۃ المسلمین غصے میں بھاگ رہے ہیں. اب وہاں سے کون آئے گا، کیا معاملہ ہوگا. سارے کے سارے پیچھے چلنے لگے. جب سرکار فاروق اعظم امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آپ نے میرے بچے سے جو کہا یہ صحیح ہے؟ تو کہنے لگے ہاں وہ تو شیر خدا کے شیر ہے. اب ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ان کی بغیر اجازت تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے کہا کہ تو میرا غلام، تیرا باپ میرے نانا جان کا غلام. تو کہنے لگے ذرا لکھ کے دے دیں گے؟ تو کہنے لگے کہ میں ابھی نہیں لکھتا. تو بولے میں لکھ دوں گا، آپ دستخط کر دیں گے؟ تو کہا بالکل کر دوں گا. جب وہ لکھ کر لائے، فاروق اعظم نے دستخط لی. جب تک روایتوں میں آتا ہے کہ فاروق اعظم باادب کھڑے ہوئے ہیں اور سرکار امام حسین سے دستخط لیتے ہیں. جیسے دستخط ہو گئی، وہ فاروق اعظم جن کے سامنے کوئی دف نہیں بچتا تھا، حلال کام خیخے مار کے ہنسنا وہ بھی صحابہ روک دیتے تھے، وہ فاروق اعظم ناچنے لگے، رقص کرنے لگے. اور اتنا رقص کیا کہ مسجد نبوی پہنچ گئے اور ناچ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آج کیا مل گیا، آج کس چیز کی فتح ہو گئی؟ تو کہا سارے کام کاج تو چلتے رہیں گے. میں سوچ رہا تھا کہ خبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو کیا صورت بتاؤں گا، آج علی کے شیر نے مجھے سرٹیفکیٹ دے دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت، عرس حضور ناصر ملت، پیر سید صالح محمد صاحب قبلہ. یہ ہے عقید صحابہ. ہمیں اپنی نسلوں میں صحابہ کا طریقہ بھی بتانا ہے، صحابہ کا عقیدہ بھی بتانا ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دی تھی. انہوں نے، کوئی اپنے چاچا کا گلا کاٹ رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، حق کے لیے، اسلام کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بولنا آسان ہے، سوچ کر دیکھ لو. اگر ہمارا کوئی بھائی بدعقیدہ بھی ہو جاتا ہے تو اپنے لوگ کیا بولتے؟ ارے کیا رشتہ چھوڑ دیں گے، رشتہ توڑ دیں گے.
رشتہ داری ہے بھائی، انہوں کوئی بھی مسلک میں رہن دو، مگر صحابہ کے پاس کمپرومائز نہیں تھا۔ صحابہ کے پاس مشہور واقعہ ہے نا، سرکار صدیق اکبر کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ جنگ میں ایک مرتبہ بابا جان آپ آ گئے تھے میری زد میں جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر میں خیال کر کے چھوڑ دیا آپ میرے بابا ہے، تو فرمائے تو خیال کر کے نہیں چھوڑا، تیرا کفر تجھے روکا، غنیمت کر اگر میرے سامنے آتا تو میں خیال ہی نہیں کرتا۔ یہ ہے عشق پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے صحابہ۔ اور صحابہ اکرام جو ظاہری خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، سرکار فاروق اعظم اور سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی شیر خدا ہے، مگر یہ جو طریقت کا فیضان ہے، اس کے لیے آپ حضرات کو میں نے کہا اس شیر کو یاد رکھو۔ تو اب وہ فیضان کہاں سے شروع ہوا؟ معراج کا واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، میں بالکل مختصر کر کے آگے بڑھوں گا اپنی بات کو، مجھے وقت کا اندازہ ہے، آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ تو خلافت کا تحفہ تھا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو ایک شایہ پیش، ایک شایہ عطا کیا، ایک جبہ عطا کیا، اور کہا اے میرے محبوب اس جبے کو، اس شایہ کو جو اہل ہے اس کو دے دینا۔ توجہ، جو اہل ہے اس کو دے دینا، اور فرمایا کہ جو یہ جواب دے اس کو دے دینا، جو یہ جواب دے اس کو دے دینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ جبہ لے کر آئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنی عادت مبارکہ کی سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کو بلوایا، سبحان اللہ، کہا کہ آپ سیدنا ابوبکر صدیق کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام سے عرض گزار ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ حکم ہوا، یہ مجھے شایع اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے میں ملا، اگر میں یہ تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو؟ میں تمہیں یہ دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو سرکار صدیق اکبر نے کہا میں عبادتیں کروں گا، میں اس سے ریاضتیں کروں گا، اس جبے کو پہن کر اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا۔ پھر وہی سوال آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا، بیٹھ جائیے آرام سے، کمفرٹیبل۔ سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے عمر اگر یہ میں جبہ دے دوں گا تو تم کیا کرو گے؟ تو سرکار فاروق اعظم نے کہا میں عدل کروں گا اور میرے پیش نظر انصاف رہے گا، میں عدل سے کام لوں گا۔ آقا نے بجا دیا اور سرکار عثمان غنی ذو النورین کو بلایا۔ سرکار عثمان غنی آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ یہ مجھے عنایت کر دیں گے، یہ قیمتی تحفہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو دیا اگر مجھے دے دیں گے تو میں خیر خیرات سے کام لوں گا، دولت کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ سرکار نے کہا جاؤ، اور طلب فرمایا باب العلم حیدر کرار شیر خدا مولا علی علیہ السلام۔ مولا حاضر ہوئے، مولا توجہ، مولا حاضر ہوئے اور آقا نے پھر سے سنایا اے علی
یہ جبہ اللہ نے مجھے دیا خلافت کا، اس کا حقدار وہی ہوگا جو اللہ جو جواب چاہتا ہے وہ جواب دے۔ بتا علی، لحموں کا لحمی، دہمی کا دہمی، تو میرا خون ہے، تو میرا گوشت ہے۔ اے علی بتا، میں تجھے یہ دے دوں تو تو کیا کرے گا؟ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کے عیب پوشی کروں گا، اس فرقے میں ساری امت کو چھپا لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ باطنی خلافت آج تک اور صبح قیامت تک اولاد علی میں رہے گی۔ یہ جو جبہ ہے یہ وہی خرقہ ہے جو علی مرتضیٰ کا فیضان ہے، جو ان سادات اکرام کے پاس ہے۔ یہ اللہ کا منشا تھا، یہ رسول پاک علیہ السلام کی مرضی تھی۔ یہ وہ خلافت حیدر کرار کو ملی، نہ صرف حیدر کرار کو، صوبہ قیامت تک جو علی ابن طالب کے شہزادے ہوں گے، امام حسن امام حسین کی اولاد ہوگی، ان تک یہ فیضان چلتا رہے گا۔ کیونکہ انا آتیناک الکوثر، اللہ نے وعدہ کیا ہے نبی پاک علیہ السلام سے کہ آپ کی نسل میں برکت ہوگی، ساری نسلیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے سید زادے ختم نہیں ہوں گے۔ اے سیدوں سے لڑنے والوں سن لو، نہ تم ہو نہ تمہاری نسل رہے گی، نہ تمہارا شر رہے گا۔ یاد رکھو تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی ہم سے لڑتے لڑتے، مگر ہماری جوتی کا ٹاکا نہیں بڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، ان سے صوفی ناصر ملت۔ یہ ہے قادری البغدادی، فیضان غوث العظم، فیضان علاء الدین امام بادشاہ۔ یہ ہے فیضان، یہ ہے عقید صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ، یہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ سرکار آقا علیہ السلام سب بے شمار مرتبہ اپنے اصحاب کو یہ دیکھ کر نوازتے کہ وہ اہل بیت سے محبت میں کسی قسم کی کسر نہیں رکھتے۔ حضور کے اصحاب جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دوسرے فرقے والے کہتے ہیں نا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، وہ تو جان نثار رسول پاک علیہ السلام۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، احد کا میدان ہے، نبی پاک علیہ السلام کو دشمنوں نے سازشاً گھیرنا شروع کیا۔ وہ جنگ کی جو اسٹریٹجی تھی، ان کا مقصد آقا علیہ السلام کو ہی نقصان پہنچانا تھا، جنگ لڑنا نہیں تھا۔ ہر پوائنٹ سے وہ گشت کی طرح، جھنڈ کی طرح آقا علیہ السلام کے قریب آتے، دوسرے صحابہ سے لڑنا نہیں چاہتے، آقا کے گروہ کے قریب پہنچتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ ہے کوئی جو ان کو مجھ سے دور فرمائے؟ یہ کہنا ہوتا صحابہ اپنے بچوں کے ساتھ، کوئی اپنے والد کے ساتھ، کوئی اپنے کسی عزیز کے ساتھ حاضر ہو کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ قربان ہونے تیار ہیں۔ آقا علیہ السلام انہیں جنت کی بشارت دیتے اور وہ ٹوٹ پڑتے۔ ایک دو نہیں، کئی قبیلے، کئی اصحاب رسول، کوئی بیٹے کو کتے ہوئے دیکھ رہا ہے مگر باپ کے قدم نہیں ڈگمگاتے، وہ بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے چلتے ہوئے بے شمار اصحاب نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا،
صحابہ اکرام کی قربانیاں تھی، بے شمار صحابہ نے اپنی جانوں کی قربانی دی اسی جنگ میں۔ جب جنگ کا ذکر ہو تو بہادری کا ذکر ضرور ہوگا، شجاعت کا ذکر ضرور ہوگا، اور شیر خدا کا ذکر ہوگا۔ صحابہ اکرام احد میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب اس کے اوپر بھی ایک میرے کو یہ پوائنٹ یاد دلانا، میں ایک واقعہ اور ایک سنا کے آگے بڑھوں کہ سرکار پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو دندان مبارک سے زمین پہ خون آنے کتنی دیر لگتی؟ بالکل ہی نارمل ٹائم، سمجھنے کی بات ہے، بالکل کم ٹائم۔ اب عقیدہ بتانے کے لیے بات کر رہا ہوں، آگے کے لیے اولیاء کرام کی بارے میں۔ تو خون مبارک آقا علیہ السلام کا لوح مبارک زمین پر گرنے سے پہلے ظاہری طور پہ بالکل نارمل ٹائم لگے گا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے، جبرائیل امین نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، احد کے بعد کا واقعہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ہے جبرائیل یہ تو بتاؤ تمہاری رفتار کتنی؟ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رفتار کا اندازہ تو مجھے خود نہیں ہے، بہت تیز ہے، برق سے زیادہ ہے۔ بہرحال اب وہ سید الملائک ہیں، ان کی رفتار۔ آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا اے جبرائیل تمہاری رفتار سب سے زیادہ وقت زمین پر کب ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 2 مرتبہ بہت تیزی سے آیا، 2 مرتبہ زمین پر بہت تیزی سے آیا۔ ایک تو حضرت اسماعیل کے گلے پہ حضرت ابراہیم نے چھری رکھی اور پھرانے والے تھے، اللہ نے حکم دیا جبرائیل جاؤ جنت سے دمبا لے کر اور اسماعیل کو بچاؤ۔ اب وہ قربانی محرم میں کبھی موقع ملا تو سنائیں گے، وہ پوسٹ پون تھی، حضرت اسماعیل کی قربانی محرم کے لیے پوسٹ پون ہوئی تھی ان کی نسل میں، تو خیر وہ الگ ٹاپک ہو جاتی، دور چلے آتے۔ تو حضرت اسماعیل کے اوپر چھری چلنے سے پہلے جبرائیل امین جنت گئے، دمبا لیے آئے، جب تک حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور چھری چل گئی۔ یہ تو آپ نے جانا، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ تیزی سے دوسری مرتبہ آیا۔ آقا نے پوچھا بتاؤ، سرکار جانتے ہیں، پوچھ رہے ہیں بتاؤ جبرائیل وہ کب تھا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عہد میں دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ رب العزت کو جلال آ گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے جبرائیل میرے محبوب کا خون اگر اس زمین پر گر جائے تو قیامت تک اس زمین پر سبزہ اگنے نہیں دوں گا۔ یہ کہنا تھا میں اپنے پروں کو مشرق سے مغرب تک بچھاتے ہوئے زمین کی سطح کو لگ کر یا رسول اللہ آپ کے قدموں کو چمٹ گیا اور آپ کے خون مبارک کو اپنے پروں پر لے لیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو کہہ رہا تھا احد کا واقعہ، احد میں رفتار کے بارے میں بات ہو رہی تھی، احد میں یہ واقعہ، تو بے شمار صحابہ نے اپنی جانوں کا قربانی دی۔ جب ایک بات یہ نکلی کہ نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک شہید نہیں، معاذ اللہ ایک رومر نکلا کہ آقا علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ ایک بات جیسے عام ہوئی، صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، غم میں چور ہو گئے۔ ارے وہ صحابہ جو جیتے تھے آقا کے لیے اور جو مر رہے تھے آقا کے لیے، جن کی زندگی کا مقصد تھا نبی پاک علیہ السلام کی وفاداری، ان پر اعتراض کرتے ہو،
ان کی قربانیوں پہ اعتراض کرتے ہو؟ ارے تلوار اٹھاتے تو اپنے قبیلے والے کو مارتے تھے، اپنے خون کو مارتے تھے. کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غدار کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا کوئی اپنا ہے. وہ صحابہ ٹوٹ سے گئے. سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جب پتا چلی جنگ کے میدان میں، آپ نے کہا جس کے لیے لڑ رہے تھے اب وہ نہیں رہے، اب ہم کیا کریں گے لڑ کر؟ جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ نہیں رہے، ہم کیا لڑیں گے؟ جب سرکار فاروق اعظم کو یہ واقعہ معلوم ہوا، آپ نے کہا اے بھائی رک جاؤ، جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ نہیں رہے. ہاتھ سے تلوار گر گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. کہنے لگے کہ اب لڑیں گے کیا؟ لڑکے کیا فائدہ؟ آقا تو چلے گئے. یہی بات حیدر کرار شیر خدا علی ابن ابی طالب کے کانوں میں پہنچی. مولا نے اپنا نعرہ لگایا، کہا نعرہ حیدری. وہ دنیا میں ایک ولایت کا ایک باپ ہے، ایک امام ہے جس نے اپنا خود کا نعرہ لگایا اور ذوالفقار حیدری نکال کر میدان میں کود پڑے اور کہنے لگے نبی نہیں تو جی کے کیا کریں گے؟ اور لڑتے ہوئے مشرکین کو جہنم پہنچاتے ہوئے جب قریب تک پہنچ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر نظر پڑی. آقا نے کہا اے علی کہاں رہ گئے تھے؟ اے علی کہاں رہ گئے تھے؟ آقا کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے عدووں کو ختم کرتے ہوئے آیا ہوں، اب کوئی مشرک باقی نہیں رہا. یہ کہنا تھا. اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فوج بھیجائی، فرشتوں کی فوج اترتی ہے اور ایک ہی نعرہ لگاتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ ہے حیدر کرار کے واقعات، یہ ہیں علی والے. باطنی فیضان بھی ان کا، جنگ کی شجاعت بھی ان کی، باب العلم بھی وہ، کوثر پہ جام دینے والے وہ، اور امام حسن امام حسین جنت کے سرداروں کے والد وہ، اور جن کی زوجہ سید النساء مالکنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو عورتوں کی جنت سردار ہے، وہ خاندان حیدر کرار کا ہے، جس کے بارے میں ایک بات پھر سے بتا دوں بروڑا والوں کے لیے کہ ہم صحابہ کرام کی تعظیم کرنے والے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ جو نبی کو چاہنے والا ہے ہم اس کو چاہتے، جس کو نبی نے جتنا چاہا ہم اس کو اتنا چاہتے. ہماری محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے آگے پیچھے تھے. سرکار جس کو جتنا چاہیں گے، جس کو جو مقام دیں گے ہم ان کو اتنا چاہیں گے. واہ واہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاص مخصوص 10 صحابہ کو سرٹیفکیٹ دیا جنت کا. ان کو عشر مبشرہ کہتے ہیں. جن کے پاس جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے ان کو عشر مبشرہ کہتے ہیں، جن کو بغیر روک ٹوک ڈائریکٹ انٹری ہے جنت میں. وہ اجل صحابہ ان کو عشر مبشرہ کہتے ہیں جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا اور جن کو دنیا میں جنت کی سرداری ملی انہیں اہل بیت رسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں سے تقابل ہے؟ کہاں سے تقابل ہے؟ تقابل کرنے والوں کے دماغوں کا فقدان ہے. تم وہ کرو جو صحابہ کرام نے کیا. سارے خاندان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بالکل الگ ہے.
آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارکہ میں مولا علی مشکل کشا مالکنی امام حسن امام حسین کو لے کر بتا دیا یہ ایک ہے، یہ میرے ساتھ ہے، یہ میری ابا ہے۔ اب کمپیریزن کرنے والے کمپیریزن کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم عارفین یہ نہیں کرے، کیونکہ وہ آنکھ بند کر کے دیکھ لیتے تھے کہ سرکار ابوبکر صدیق نے کیا کیا، سرکار عمر فاروق نے کیا کیا، سرکار عثمان غنی نے کیا کیا۔ وہ عارفین کا مقام تھا، اسی لیے کبھی عارفین یہ جھگڑوں میں پڑے ہی نہیں۔ یہ مولوی صاحب ہے، انہوں سمجھ رہے ہیں میں سب سے اچھا ہوں۔ صبح سے اٹھے ہوئے تھوڑا ہنسانے کے واسطے بات کریں گے، تھوڑا 1-2 منٹ۔ صبح سے بیٹھے ہوئے مولوی صاحب بولتے ہیں میں اٹھتے کی وضو کرا، فجر پڑھا، اشراق پڑھا، صبح کرا، قرآن شریف بھی پڑھا، اس کے بعد بیگم سے لڑکے ناشتہ کر کے مدرسے کو گیا، مدرسے پہ جا کے بیٹھ کے بچوں کو حافظ بنایا، دوپہر کی فکر تھی، چندے کے رسیداں ڈال لیا، رات تک چندہ کرا، پھر پلٹ کے آیا، پھر دن کا کام کرا۔ اس کے بعد کیا کرا؟ سو گیا، تہجد میں بھی اٹھا۔ وہ پیر صاحب ہے نہیں فلانا، وہ کیا ہے دیکھو مسجد میں بھی نہیں دکھے، 5 ٹائم نماز پڑھا، نہیں پڑھا تو تنخواہ کٹ جاتی، یہ نہیں بول رہا۔ 5 ٹائم مسجد کو گیا، دیکھو 5 ٹائم جماعت سے پڑھا، تو جماعت سے مجبوری کو پڑھا۔ عبادت کے ناٹک کس کے سامنے؟ نہیں بولے کمپیریزن میں کتنا اچھا ہوں، تو کہاں سے اچھا ہو گیا باپ؟ نہیں وہ پیر صاحب ایسا کرے نا، اب انہیں نہیں سمجھ رہا، اس کو کان میں انہیں بولتا جو ملائکہ کو پڑھاتا تھا نا، یہ مولوی صاحب کو پڑھانے میں پھرانے میں کتنی دیر ہے؟ بڑے بڑے اولیاء کرام کے پاس دعویٰ کرا انہیں، انہوں بچتے روز دیتا، اور ان کو سب سے بری چیز میں ڈال رہا، ڈائریکٹ انہوں سوچ لے رہے ہیں وہ سید زادے سے میں اچھا ہوں۔ وہی غارت ہو گیا۔ پہلے تو صوفیہ میں طریقت میں کوئی اپنے آپ کو اچھا تصور ہی نہیں کرتے، دنیا ان کے قدموں سے پڑ جاتی، انہوں اپنے آپ کو کبھی اچھا بولتے بھی نہیں، اچھا تصور بھی نہیں کرتے، اس لیے اللہ ان کو وہ مقام دے رہا۔ اب ان کے اوپر داؤ نہیں چلتا شیطان کا، ریزن بچانے والے ہیں۔ اگر شبر پاشا پہ چل گیا تو ان کے بابا بچا لیتے، دادا بچا لیتے، نہیں تو غوث پاک بچا لیتے۔ یہاں سے گنبدوں کا سلسلہ بغداد سے مدینے تک ہماری نسلوں میں ہمارے کو بچا لیتے، اگر تصور بھی آیا تو 1 سیکنڈ میں استغفار کرا دیتے، تو اچھا نہیں ہے، اچھوں سے نسبت ہے، اسی لیے بچا ہوا ہے، ہم بچ جاتے۔ اب تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم مرید بھی ایسی جگہ پہ ہوئے، چھاپ چھاپ کے رسیدوں کے ویسا تعویذاں بانٹ رہے، پرنٹنگ چل رہی، پورے گستاخیاں، پورے بیوقوفانہ وہی ہو رہا۔ اب تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ میں سلطان الاولیاء غوث پاک اور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے آج آپ حضرات کو یہ بھی مبارکباد دوں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، چھٹی شریف ہے۔ میں فلائٹ سے اترتے وقت علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں، فلائٹ سے اترتے وقت کچھ ویڈیوز میرے سامنے آئے، میں ویڈیوز دیکھ کر بڑا دل برداشتہ ہو گیا کہ اجمیر شریف میں شاہجہانی مسجد میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے، سلطان الہند، بادشاہ ہندوستان، شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کہ 2 طرف کہوں گستاخی ہوئی۔ ایک تو جو ناہل بیمار ہیں، ایک ضروری نہیں ہے جسم کا بیمار، ہم صوفیہ اکرام ہر شر کو بیماری کی طرح دیکھتے ہیں، صوفیہ اکرام ان کی روح کی بیماری دیکھ رہے ہیں۔ وہ جو حضرات نے
چھوٹے چھوٹے بڑی بارگاہ میں نعرے لگانے کی جرت کی، وہ حضرات یہ نعرے لگا کر سوچ رہے ہیں کہ سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گستاخی کریں گے، اور پھر ان کو سمجھانے کا جو اس دور میں طریقہ ہے یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں، یہ ہرگز سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں۔ ہم بیماروں کا علاج کرنے والے ہیں۔ واہ واہ سبحان میں آج ایک بات کو انیشیٹ کرنا چاہتا ہوں، میری حیثیت میری ذات کو مت دیکھو، میری نسبت سلطان الاولیاء غوث العظم سے ہے۔ میں اس فتنے کو، اس کی جڑ کو پہچان رہا ہوں، میں اس فتنے کی ابتدا کس کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ جان رہا ہوں۔ ملک میں اتحاد کی ضرورت ہے، ملک میں یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے کہ دو بڑے درگاہ والوں کو، اہل سنت والجماعت کو لڑانے کی یہ بڑی سازش ہے، ہماری طاقت کو توڑنے کی یہ صہیونی سازش موجودہ دور کے ایجنٹس کر رہے ہیں اور ہماری عوام کو الجھا رہے ہیں۔ یہ آپ دانشور حضرات سے میری ادباً گزارش ہے، اور بریلی کے ان علماء کو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے جانشینوں کو، اولاد کو میں یہ فکر دے رہا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو باز رکھیں، اور التماس کر رہا ہوں سرکار سلطان الہند غریب نواز کے مجاوروں سے، گدی نشینوں سے، خادمین سے کہ آپ کا یہ مشرب نہیں کہ آپ ان کو مارے، ارے وہ روح کے بیمار ہیں، آپ اس بارگاہ کے خادم ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے خادم ہیں، جن غریب نواز نے اپنی ساری زندگی گزار کے ان مولویوں کے باوا دادا پردادا کو شرک سے نکالا، کفر سے نکالا۔ کیا آپ یہ بیماروں کے دل کا علاج نہیں کر سکتے؟ آپ ان کے روح کا علاج کریے، آپ ان کو ماریے توڑیے مت۔ یہ بیمار ہیں اور یہ ایجنٹوں کے شکار ہیں، ان کے ساتھ پلاننگ کی جا رہی ہے اور یہ نقصان بڑا کرنے کی سازش ہے۔ سارے عوام کو ایک میسج دینے کی ضرورت ہے۔ میں بریلی کے ان غیور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات سمجھیے، میں ایک ایڈوکیٹ ہوں، میں حالات کو دوسری نظر سے بھی دیکھ رہا ہوں۔ آپ حضرات ایک انیشیٹ کیجئے، غلو اپنے پیر کو چڑھانے میں اتنا نہیں کرنا۔ آپ حضرات پہلے اسٹیکر نکالے تھے نا، آپ احمد رضا خان صاحب کے والد کو نہیں جانتے، والد کا نام نہیں جانتے، تعجب ہے آپ سنی ہے، برسوں پہلے نکالے تھے۔ آپ کو نہیں معلوم احمد رضا خان صاحب کون ہے، تعجب ہے آپ سنی ہے۔ نہیں، وقت بدل گیا ہے۔ آپ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان کے ان اشعار کو اپنی مسجدوں میں لکھ کے لگائیے جو انہوں نے سرکار پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہا کہ یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث پاک احمد رضا خان وہ کتا ہے جو آپ کے در پہ پڑے ہوئے کتے سے جس کو نسبت ہے، وہ ہندوستان میں رہتا ہے مگر آپ کے بغداد کا پہرا دیتا ہے۔ آپ یہ اپنے مریدین کو سکھائیں، اس سے دو باتیں ہوں گی، وہ انعام یافتہ گروپ کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ انعمت علیہم جو ہے۔ اب میں آگے کہہ دوں، اہدنا الصراط المستقیم،
सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, आरिफीन क्या कहते हैं? ये अनअमत अलैहिम कौन है? ये सिरात मुस्तकीम क्या है? तो हज्जतुल विदा में आका अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक किताबुल्लाह जो अल्लाह का सीधा रास्ता बताती है, और दूसरी मेरी अहले बैत, वही अनअमत अलैहिम है, वही इनाम आफ्ताब है। इनको संभाल के रखो, कभी गुमराह नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। अनअमत अलैहिम में अहले बैत है, सादात इकराम है। क्योंकि ये जो तीन कैटेगरी मैंने शुरू में बताई, सिद्दीकीन हो, शहुदा हो, सालेहीन हो, अरे ये तीनों अगर किसी एक में जमा हो सकते हैं तो वो अहले बैत की जात है और कोई नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान। कोई शहीद होगा तो वो सिद्दीक होना जरूरी नहीं, वाह। कोई सिद्दीक होता तो वो सालिहीन में से होना जरूरी नहीं। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का अल्लाह ने वो फैजान दिया कि अहले बैत में ये सारी कैटेगरीज है। तो मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार सरकार हुजूर गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के, और ये लोग जो मुजावर बोलते ना, इनको नहीं मालूम, मुजावर बोल के इन्हों समझते, अरे मुजावरा अजमेर कैसा करे, गिराए वैसी बात। और खुदा ना खास्ता कुछ हमारे लोगों को भी तकलीफ हो गई, मुजावर बोलते कि तकलीफ हो जाती है। ये क्या बात बोल रहे हैं? मुजावर किसको कहा जाता है? तो सुनो, आका अलैहिस्सलाम के दादा सरकार सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो मक्के के मुजावर थे, वाह वाह। किताबों में आता है जो सबसे बेहतरीन जगह होती है उसके खादिम को मुजावर कहते हैं। वाह वाह। और वैसे ही गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार के खादिमीन को मुजावर कहना ये कोई अहानत की बात नहीं, ये इज्जत की बात है। क्योंकि कुरैश में सबसे बड़ा उस वक्त का मर्तबा जो किसी के पास था तो वो मुजावरों के पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसके हाथ में अल्लाह के घर की चाबी हो, जिसके हाथ में अल्लाह का घर की मेंटेनेंस हो, उन्हें मुजावर कहते हैं। वाह वाह वाह। यहाँ पे भी एक मुजावर बोलते कि चिढ़ जा रहे, वो मुजावर अजमेर के बोले तो गुस्सा आ जा रहा। अरे भाई ये शान है और ये बड़ी साजिश है, कुछ अच्छे अल्फाज से दूर कर दो। तुम पढ़ रहे नहीं ना, पढ़े तो मालूम होता, इब्तिदा कहां से है वो मालूम कर लिए, पढ़े तो सब मालूम होता कौन क्या है। अब ये लोगों को क्या है, शैतान पढ़ा रहा, क्योंकि उसको मालूम है मेहनत इन्हों से कराना है। पढ़ा रहा लड़ा रहा, मौलवियों को पढ़ा रहा लड़ा रहा। अब ये साहेबों का ने क्या है, जमीन है, जमीन कई की होती ईमान की, खंबा क्या है अमल का। अब अमल का खंबा कम है, जमीनी जमीन है, जब शुरू करे फसल है। अब ये मौलवियों का ने क्या है, जमीन ही नहीं है, खाली खंबा ले लेके भाग रहे जमातियां, इधर का उधर उधर का इधर। तो मसला समझने की जरूरत है, वक्त का तकाजा है। थोड़ी देर आप हजरात को फ्रेश करने के लिए हालात हाजिरा पे बात किया। बगैर हालात हाजिरा और बगैर इत्तेहाद की दावत के मैं तकरीर भी नहीं करता, क्योंकि जो हालात देख रहा हूं वो बोलना जरूरी है। वक्त का अहम तकाजा है, अपनी सफों में जितना हो सके इत्तेहाद करें। मैं कोई मसलक मशरब इनकी उनकी नहीं बोलता हूं, कलमे की बुनियाद पे एक हो जाओ, आका अलैहिस्सलाम के कदमों को लिपट के एक हो जाओ। जो आका अलैहिस्सलाम का गुलाम है उसको माफ कर दो। इत्तेहाद उम्मत इस वक्त का अहम तकाजा है। अब हम अपने में से काट काट के कितों को अलग करेंगे, और अलग करे तो सबसे बड़ी तकलीफ हमारे को है। हमारे बाबा दादा अजदाद इन लोगों को कलमा पढ़ा के घंटा बजाने से बचा के इस्लाम में लाए।
ہم گمراہ بول کے لات کیسا مار دیں گے؟ ہمارے پہ بھی ذمہ داری ہے ان کو کھینچ کے رکھنا، پکڑ کے رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدوں کو، اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، ان کو پکڑ کے رکھے تو گمراہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمارا دامن چھوڑ کے جا رہا تو بریلی سے بلا لیں گے، آ جاؤ۔ حضرت احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے اشعریات دلائیں گے۔ ان کو جو عزت ملی، جو ان کو مقام ملا، وہ غوث اعظم کی غلامی سے ملا، وہ غوث پاک کی غلامی سے ملا۔ یہ بات کر کر میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ حضرات کو بغداد لے چلوں۔ میں ریگولر بغداد شریف جاتا ہوں۔ سلطان الاولیاء غوث پاک میرے دادا جان، اس غلام پہ وہ نظر کرم ہے۔ جب کووڈ میں ہندوستان سے کوئی نہیں گیا، یہ فقیر گیا۔ سارے ہندوستان سے 11ویں میں اگر 2 سال 20 اور 21 میں اگر کوئی جاتا ہے تو میرے ساتھ میرے دوست جاتے، ایک مرتبہ 8 آدمی، دوسری مرتبہ 9 چلے۔ ہندوستان سے اگر غوث پاک نے بلایا تو مجھے بلایا، میں وہاں پہنچا تو میں نے ایسے ایسے اولیاء کرام کو، ایسے بڑے بڑے مہتابوں کو میں نے دیکھا جو کردستان سے درویش آتے ہیں، جن کی زندگی ماں سوا اللہ رسول کچھ نہیں، وہ صرف عبادت میں رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، کئی دن کھانا نہیں کھاتے، انہیں اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان ولیوں کو جن کو میں نے ایسے کو دیکھا ہوں، کئی رضوی برادران بھی وہاں پہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ایک ولی کا میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ ایسے ولی ہیں۔ ایسی لائٹ کی روشنی میں مجھ سے بات کرتے کرتے کہا، مجھے غوث پاک نے حکم دیا، مجھے مشرق کو جا کے آنا ہے۔ چلتے ہوئے میرے سامنے لکڑی ماری اور غائب ہو گئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ۔ میں حیرت میں رہ گیا، یہ کیسے غائب ہو رہے ہیں؟ یہ ولی کامل ہم نے تو کتابوں میں پڑھی، مگر یہاں غوث پاک کے پاس جو آنے والے ایسے ولیاں ہیں۔ مگر وہ ولی جو وقت کے اس وقت کے ابدال ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ جب وہ غوث پاک کی بارگاہ میں کردستان سے آتے ہیں تو اپنے جسم میں چین وغیرہ پہن کے آتے، اور ان کے ساتھی غوث پاک پیرانے پیر سرکار کی بارگاہ میں چوکٹ پر آ کر زبان باہر نکال کے بھونکتے ہیں کہ یا غوث ہم آپ کے در کے کتے ہیں۔ تب یہ شعر سمجھنے آیا مجھے، یا غوث تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے ٹور کا دورہ تیرا، اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ غلامی کر کے مقام پا لیے، تم ان کو اوپر لے کے جانے کو جا کے گڑھے میں کیوں گر جا رہی ہیں؟ واہ سرکار، سبحان اللہ۔ ان کا مقام ان کی جگہ۔ ہم تمہاری گستاخیوں کی وجہ سے ہم صوفیاء اکرام کسی ولی کے بارے میں نہیں بولیں گے، ہم ان کو ولی مانتے ہیں۔ کیوں نہ مانے؟ جو غوث اعظم پیرانے پیر سرکار کی بارگاہ میں چوری کو آئے اس کو ولایت مل جاتی ہے۔ یہ تو دین کا کام کر رہے تھے، غوث پاک کے مشن کا کام کر رہے تھے۔ ہم تمہاری گستاخیوں کی وجہ سے ان کو غلط نہیں کہیں گے۔ ہم تمہیں ایک مرتبہ پھر موقع دیتے ہیں کہ توبہ کر لو۔ آج کی جو گستاخی تم نے کی غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں، یہ قابل معافی نہیں۔ سازشوں کو سمجھو۔ اب حضرات اجازت ہے نا؟ وقت تو ہے نا؟ بزرگ ہیں اس وقت بزرگ۔ سرکار سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ذات بابرکت ہے جن کی ولادت بسعادت جیلان میں، اسی لیے انہیں جیلانی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام، جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو سرکار پیرانے پیر غوث پاک پہلے دن سے ہی روزہ رہ رہے تھے۔ اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلی رمضان، دوسری، تیسری، ایک مشہور واقعہ ہو گیا کہ سادات اکرام میں ایک شہزادہ تولد ہوا، ایک شہزادہ پیدا ہوا ہے۔
جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتے ہیں. اب 30 روزے ہو گئے, 29 روزے ہو گئے, چاند کا مسئلہ ہو گیا. اب چاند کا مسئلہ ہو گیا, سب جنے یہ بولنے لگے کہ بھئی اب عید ہے نہیں ہے نہیں معلوم, تو بولے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں سے رہبری مل جائے گی. اگر وہ دودھ پیتے ہیں تو عید, اگر وہ دودھ پینے سے انکار کرتے ہیں تو روزہ. یہ اس وقت کے مفتیان کرام تھے جن کو معلوم ہے کہ شہادت لینے کے لیے عاقل ہونا, بالغ ہونا, بڑا ہونا, وہ سب نہیں دیکھے. سیدوں کی اولاد کو, حسنین کریمین کی اولاد کو 29 دن میں وہ مفتی مانتے ہیں, شہادت دینے والا مانتے ہیں. سبحان اللہ. وہ مفتیاں تھے, وہ علماء تھے. سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. واقعہ طویل نہیں کروں گا, جلدی بول کے نکلوں گا کہ وہ غوث پاک پیران پیر سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پیا, عید کا اعلان ہوا, عید ہو گئی. اب سرکار غوث پاک کی کم عمری کے واقعات تو آپ حضرات نے سب نے سنے. سرکار غوث پاک ایک وقت کا واقعہ ہے جب پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سالوں سال جنگلوں میں عبادت کر سالوں سال جنگلوں میں عبادت ریاضت کر کے غوث پاک بغداد شریف کو تشریف لائے. بغداد شہر میں جب داخل ہوئے, پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کیا ہیں کہ بغداد میں عریانیت, شراب نوشی, مسلمانوں کی تباہی, مسلمانوں کی بے عملی, مفتیوں کا وہی تماشا, ہر وقت لڑنا, فساد, فتنہ, یہ سب معاملات دیکھ کر پیران پیر غوث پاک نے کہا کہ میں تو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں, 25 سال میں نے جنگلوں میں عبادت کی, میں اکیلے ہی صحیح ہوں, میں یہاں سے واپس ہوتا ہوں. سرکار غوث پاک اس مقام کو چھوڑ کے واپس ہونے لگے تو راستے میں ایک ضعیف, بدبودار, عجیب قسم کا انسان سلام کرتا ہے, عبد القادر السلام علیکم. وہ پیران پیر غوث پاک ہے, روشن ضمیر ہے, قریب گئے اور دیکھتے ہیں کہ بالکل ناتوان, دبلا ہو چکا ہے, چہرہ بگڑا ہوا ہے. وعلیکم سلام کہا اور غوث پاک نے ان کو پکڑ کے ایسا بٹھانے کی کوشش کی. غوث پاک کے جیسے ان کو ہاتھ لگے, وہ ہاتھ ایسے لگے کہ ان کا چہرہ چمکنے لگا, جسم میں طاقت آنے لگی, وہ صحت مند ہونے لگے. غوث پاک رک کے پوچھنے لگے, بتاؤ کون ہو تم, میرا ہاتھ لگنے سے تم ایسے تندرست کیسے ہو گئے؟ تو کہا, اے عبد القادر, تم نے مجھے نہیں پہچانا, میں تمہارے نانا جان کا دین ہوں, تم نے تھام لیا, اللہ نے مجھے طاقتور بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. اسی لیے سرکار غوث پاک کو محی الدین کہتے ہیں. اور ہندوستان میں جب سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کفر و شرک کے معاملات تھے. سرکار غریب نواز نے یہاں پہ ایمان کی روشنی کو روشن کیا, یہاں پہ لاکھوں لوگوں کو ایک ہی وقت میں مسلمان کیا, اسی لیے انہیں معین الدین کہتے ہیں. سبحان اللہ. ہم خوش نصیب ہیں کہ ان دونوں اولیاء کرام کی غلامی ہمیں ملی. سبحان اللہ. ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے. اور میں بات آگے بڑھتے ہوئے پڑھوں کہ مولا کے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی امت کے عیب پوشی کروں گا, ان کے گناہوں کو چھپا دوں گا, عیبوں پہ پردہ ڈال دوں گا. تو غوث پاک نے بھی کہا, میں میری مریدوں کے عیبوں کو پردہ ڈال دوں گا, میں انہیں تھام لوں گا. دیکھو مطابقت کیسی ہے, مولا وہاں کہتے ہیں, غوث پاک یہاں کہتے ہیں, اور اپنا ہر مرید جو ہمارے صوفیاء کرام داخل سلسلہ کرتے ہیں تو یہی کرتے ہیں, سب سے پہلے اپنے مرید کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں, اس کے قلب کی صفائی کرتے ہیں.
اس کو عاشق رسول بنا دیتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مشکل نہیں، جس کے پاس زمین ہونا اس کو عمارت بنانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ عمارت کا سب سے آسان ایک واقعہ سنا دوں، بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ کسی کو بولے سونا بنانا کتنا آسان ہے، بولے تو سب جنے تیار ہو جاتے سننے۔ ارے مولوی صاحب دے رہے دیکھو، صاحب سونا بنانے کا نسخہ دیتے کہ کیا ہے کہ اتنی رات بیٹھے، سونے سے بہترین نسخہ ہے۔ سونا بنانے سے زیادہ پیسے والے ہو جاتے، یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی۔ وہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ کثرت سے درود پڑھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت رسول پر درود پڑھو، تمہاری دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ وہ کیسے؟ تو سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، امیر حمزہ اسد اللہ جن کو کہتے ہیں، اسد رسول جن کو کہتے ہیں، وہ امیر حمزہ جن کو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت چاہا، وہ امیر حمزہ جن کے وصال پر سرکار نے سال کو غم کا سال کہا، وہ امیر حمزہ جن کے وصال پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ ہونے پر اللہ نے معراج میں بلا کر دیدار کرا دیا۔ وہ امیر حمزہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ایک بار نہیں، ایک بار جسمانی اور کئی مرتبہ خواب میں ہوئی۔ کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی اور ایک بار جسمانی ہوئی، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد۔ یہ قرآن کی آیت ہے، وہ پاک ہے ذات جس نے لے گئی، وہ مضمون الگ ہوگا۔ تو سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں دیکھا اور پوچھا، اے چچا، اتنی شان بان، اتنے ٹھاٹ و آرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ سونے کے تخت پر بیٹھے جس پہ ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ اے چچا، یہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام دیا؟ وہ امیر حمزہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، وہ امیر حمزہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ باڈی گارڈ بن کر رہتے، آقا کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا، اسلام کی اشاعت کے لیے ساری زندگی گزار دی، اللہ کی عبادت کی، وہ امیر حمزہ آ کے یہ نہیں کہتے کہ میں نے راہ خدا میں اپنی جان دی تو اللہ نے مجھے یہ تخت دیا، میں نے آپ کی حفاظت کی تو اللہ نے مجھے یہ تخت دیا، میں نے رات رات بھر اللہ کو پکارا اس لیے اللہ نے یہ تخت دیا۔ وہ امیر حمزہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی قسم، میں نے میزان عمل میں اگر سب سے بھاری کوئی عمل دیکھا ہے، سب سے وزندار کوئی عمل دیکھا ہے تو وہ آپ پہ درود ہے۔ میں نے آپ پہ درود پڑھا، اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ایک بار باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد تنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغم بوجهك الكريم وعلى آله واصحابه في كل لحظة وعدد كل معلوم لك یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ درود پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اپنے آپ کو مستحکم کریں، آپ اپنی زندگی میں ایک انقلاب دیکھیں گے۔ درود شریف کی کثرت سے آپ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں چلے جائیں گے۔ یہ جتنے اولیاء کرام ہیں، صالحین ہیں، ان کی کامیابی و کامرانی قرب رسالت سے، اللہ رب العزت کے قرب سے، صرف درود سے ہے۔ کیونکہ ایک بات
میرے پیر و مرشد بڑی اس سے کہتے تھے، ایک بات کر کے ختم کر دوں، کہ ذکر اللہ اس وقت تک ہے جب تک دنیا ہے، جب تک انسانیت ہے اللہ کا ذکر ہے۔ ہر چیز کو موت ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو، ہر جاندار کو موت ہے، تو اللہ کا ذکر جاندار کرتا ہے، اللہ خود نہیں کرتا۔ تو کہہ دوں کہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے جب سب ختم کر دے گا، جب سب کو حکم دے گا ختم تو ختم، تو آخر میں جبرائیل ختم ہوں گے، کوئی نہیں رہے گا، کوئی فرشتہ، کوئی انسان۔ جب اللہ پوچھے گا اب کون ہے، تو پتہ کیا چلا، ذکر اللہ کرنے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو اس کا ذکر ختم، مگر محمد الرسول اللہ کا ذکر جب تک رہے گا، جو کیونکہ اس لیے رہے گا کہ محمد رسول اللہ کا ذاکر اللہ رب العالمین ہے، نہ اس کو موت ہے، نہ اس کی ملکیت میں کمی ہے، وہ اول سے ہے، وہ آخر تک ہے، تو محمد رسول اللہ کا ذکر باقی رہے گا۔ ہر ذکر کو ختم ہونا ہے سوائے آقا کی ذکر کی، کیونکہ اس ذکر کو اللہ نے آگے بڑھایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ میرے آقا کے ذکر کی برکتیں ہیں، اور آپ اور ہم کل اولیاء کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو، اہل بیت اطہار کے ذکر کو قبول فرمائے۔ رات کا دیر ہو گئی، ورنہ کچھ اور بھی باتیں تھی، کہنا چاہ رہا تھا، حضرت کی محبت تھی، حضرت کی سرپرستی تھی، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ حیات دے پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔